अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान शहरुल कुरआन। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे रोज़ा और कुरआन के हवाले से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोज़ा, जिसको अरबी में सौम, हिंदी में व्रत और अंग्रेजी में फास्टिंग कहते हैं, हर मजहब में किसी न किसी तौर पर पाया गया। अगरचे रोजे की शक्लो सूरत में कुछ इख्तिलाफ तो पाया जाता है, लेकिन रोजा पहली कौमों में भी पाया जाता रहा। मुख्तलिफ मज़ाहब के मानने वाले रोजा रखते हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोजे का मकसद तक़वा है। ये रोजा क्या है? अपने आप पर काबू पाने की तरबियत ही तो है, सेल्फ कंट्रोल की मशक ही तो है। और इस तरबियत के लिए ऐसी चीज को चुना गया जो इंसान की जरूरतों में से सबसे अहम है, यानी खाना और पानी। रमजान के महीने में 30 दिन तक सुबह से शाम तक इंसान का खाना और पानी छुड़वाया जाता है, ताकि बंदे के अंदर ये सलाहियत पैदा हो कि वो एक चीज की चाहत रखता है, इसके बावजूद अल्लाह ताला के हुक्म से उसे छोड़ सकता है। जानते हैं ये तरबियत क्यों दी जाती है? ताकि बंदा दुनिया में इस तरह रहे कि जब वो दुनिया में किसी चीज को ले तो उसूल की बुनियाद पर ले, जब किसी चीज को छोड़े तब भी उसूल ही की बुनियाद पर छोड़े, और उसकी पसंद उसके शऊर के तहत हो, न कि शऊरी फैसले से आजाद। दीन जिस किस्म के इंसान बनाना चाहता है, उसके लिए ये लाजिम है कि बंदे का नफ्स उसकी अक्ल के कब्जे में हो, और रोजा बंदे को इसीलिए तैयार करता है। कुरान हकीम में रोजे का हुक्म देते हुए रब्बुल इज़्ज़त ने नुज़ूल कुरआन का तज़किरा किया है। इससे पता चलता है कि रोजे और कुरआन में गहरा ताल्लुक़ खातिर है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। रमज़ान का महीना जिसमें कुरआन उतारा गया, हिदायत है लोगों के लिए और खुली निशानियां रास्ते की, और हक और बातिल के दरमियान फैसला करने वाला है। कुरान हकीम का नुज़ूल रमजान के महीने से हुआ। पहली वही आप पर उस वक्त नाजिल हुई जब आप गारे हिरा में थे। 23 साल की मुद्दत में तदरीजी नुज़ूल के बाद कुरान मजीद अपनी तकमील को पहुंचा। ये कुरान इंसान पर अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इनाम है, क्योंकि ये कुरान कामयाबी का रास्ता दिखाता है। ये कुरान बताता है कि इंसान किस तरह अपनी मौजूदा जिंदगी को बामानी बनाए, ताकि मौत के बाद हमेशा की जिंदगी में वो नेमतों भरी जन्नत में दाखिल हो सके। वो जन्नत
جو انسان کی منزل ہے، اور روزہ اس اعتبار سے اس تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالی کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ نزول قرآن کا جشن ہے، اور عجیب جشن ہے جس میں ایسی دعوت ہوتی ہے جس میں کوئی کھانا پینا نہیں ہوتا۔ یہ جشن تقوی اور شکر گزاری کے ماحول میں منایا جاتا ہے۔ اس مہینے کے روزوں کو اللہ تعالی نے فرض کیا۔ روزہ رکھنے والا اپنی زبان سے دراصل اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ، تو نے حلال کھانے اور پینے کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مجھ سے چھڑوا دیا، تو اے اللہ، میں نے سنا، میں نے آپ کے حکم کو تسلیم کر لیا۔ رمضان کا مہینہ قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قیام اللیل میں قرآن مجید کو ادب و احترام کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ یہ مہینہ اس مقصد کے لیے آتا ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا جائے۔ نزول قرآن کے مہینے میں تلاوت کرتے ہوئے، دورہ قرآن کرتے ہوئے، قیام اللیل میں بندے کو یاد آتا ہے کیا ہی وہ وقت تھا جب آسمان اور زمین کے درمیان ایک نورانی رابطہ قائم ہوا۔ جب انسان کو اس چیز کا ادراک ہوتا ہے تو وہ پکار اٹھتا ہے، اے میرے رب، تو میرے سینے کو بھی اپنے نور سے منور کر دے۔ پھر جب قرآن میں ان خوش نصیب لوگوں کے بارے میں پڑھتا ہے جنہوں نے اللہ والی زندگی گزاری، تو بندہ کہہ اٹھتا ہے، اے میرے رب، تو مجھے بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے، جیسا کہ نجاشی اور اس کے ساتھیوں نے کہا تھا، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، کہ ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ پھر قرآن روزہ رکھنے والے کے لیے ایسی کتاب بن جاتا ہے جس کتاب میں وہ جیتا ہے، اس لیے کہ رب العزت نے فرمایا۔ اور میں اس حوالے سے ایک واقعہ بھی سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ احنف بن قیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ احنف کی تلوار اٹھتی ہے تو گویا 1,00,000 تلواریں اٹھ جاتی ہیں۔ احنف نے ایک بار قرآن مجید کی سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 10 کو سنا، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو اس قرآن میں ہمارا تذکرہ ہے، ہم نے اسی قرآن میں جینا ہے، اس قرآن سے اپنے لیے رزق حاصل کرنا ہے، اور اس قرآن کی وجہ سے اپنی زندگی کو پاک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ قرآن انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور قرآن کے مہینے میں اللہ پاک نے روزوں کو فرض کیا تاکہ روزہ رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے قابل ہو سکیں۔ تو روزہ رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے احساس کے تحت اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دنیا میں تقوی والی زندگی اختیار کر سکے۔ یہ تقوی کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کے احکامات کی اطاعت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانا ہے۔ تو اب دیکھیے، جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے کی وجہ سے وہ امید اور خوف کے بین بین رہتا ہے، بندے کے دل میں نرمی اور شکستگی آتی ہے۔ یہ روزہ ہی تو ہے جو بندے کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے لطیف احساسات کو جگا سکے، وہ احساسات جو اسے رب کے قریب کرتے ہیں۔ اور روزے کا تجربہ بندے کو مادیت سے اٹھا کر روحانیت کی سطح پر لے آتا ہے۔ روزہ ایک خاص قسم کی تربیت ہے جس سے بندے کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بنے۔ ہاں، رمضان میں لوگ تڑپ کر نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدوں میں پہنچتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ ہاں، روزہ ہی تو ہے جو بندے کو اس قابل بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں اس کا دل تڑپے اور اللہ کے خوف سے اس کے اندر کپ کپی طاری ہو۔ شہر القرآن، اللہ تعالیٰ کا مبارک مہینہ رمضان اسی لیے آتا ہے کہ بندہ روزے کے تجربات سے گزر کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو گہرا کر لے، اپنے رب کو یاد کرے اور پکار اٹھے کہ اے میرے رب، اس شیطان سے مجھے بچا لے، اس نے تو مجھے گمراہی کر دیا، میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے، کسی دروازے کو جو جنت کا ہے مجھ پر بند نہ کرنا، ہاں جہنم کے دروازوں کو میرے اوپر بند کر دے، ایسے کہ اس کا کوئی دروازہ میرے لیے کھلا نہ رہے۔ تو جس شخص کا روزہ اس کی دعا بن جائے، وہی شخص تو ہے جس پر حدیث کے الفاظ پورے ہوتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور آگ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کو چاہنے والے آگے آؤ، اور اے شر کو چاہنے والے رک جاؤ، اور اللہ تعالی لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا ہر رات ہوتا ہے۔ روزہ کھانے اور خون کی گزرگاہوں کو تنگ کرتا ہے، یہی تو شیطان کے راستے ہیں، اور اسی وجہ سے شیطان کے وسوسوں میں کمی آ جاتی ہے، روزے سے شہوت کمزور پڑ جاتی ہے، اسی وجہ سے گناہ کا ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ روزے میں بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے، روزہ رکھنے والے کا پیٹ بھوکا ہوتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، روزے دار کا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اسے ایسی کیفیت میں پہنچا دیتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ روزہ بھوکے لوگوں کی یاد دلاتا ہے، پھر مومن ان پر رحم کھاتے ہوئے ان کی مدد کرتا ہے۔ روزہ نفس کی تربیت کرتا ہے، روزہ نگاہ کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے، روزہ بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 7492 نمبر پر۔ تو بندے کا
ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے، یقیناً وہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزے کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ارد گرد والے دیکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو پتہ چلتا ہے، حج کرتے ہیں تو سب کے درمیان رہتے ہیں۔ روزہ بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے۔ سلف صالحین نے روزے کو قرب الہی کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے رمضان کو نیکیوں کا موسم بہار سمجھا، انہوں نے رمضان کو سخاوت کا موسم سمجھا۔ رمضان کی آمد پر وہ رونے لگ جاتے تھے اور رمضان کی جدائی پر افسوس سے آنسو بہاتے تھے۔ ہمارے اسلاف نے روزوں کی اہمیت کو پہچان لیا تھا، اس لیے وہ بہت محنت کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو اس دوران عبادت میں مصروف رکھتے تھے، اس کی راتوں میں قیام کرتے، رکوع کرتے اور اللہ کی خشیت سے آنسو بہانے میں مصروف رہتے تھے۔ رمضان کے دنوں کو روزہ رکھنے کے بعد ذکر الہی، تلاوت قرآن اور دعوت و تبلیغ اور تعلیم دین میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے۔ کیسے ہمارے اسلاف نے روزوں کے مقاصد حاصل کیے، کیسے انہوں نے اپنی روحوں کی تربیت کی، کیسے انہوں نے اپنے دلوں کو پاک کیا۔ سلف صالحین رمضان میں قرآن حکیم کو لے کر مسجدوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اپنی زبانوں، اپنی آنکھوں، اپنے کانوں اور اپنے پیٹ کو حرام سے محفوظ رکھتے تھے۔ تو یہ روزہ کیسے مسلمانوں کو ایک کر دیتا ہے، مسجد جانا کیسے سب کی وحدت کا سبب بنتا ہے، پھر ایک وقت میں روزہ رکھنا، ایک وقت میں افطار کرنا، ایک ساتھ بھوکا پیاسا رہنا، محبت، اخوت اور وفا کا ایک ساتھ مظاہرہ ہوتا ہے۔ اور یہ روزے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، برائیوں کو مٹانے کا سبب بنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ سے جمعہ تک، عمرے سے عمرے تک اور رمضان سے رمضان تک درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے، شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ روزے کا راز یہ ہے کہ طبیعت عبادت کے لیے آمادہ ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب کوئی کھانا پینا اور خواہشات چھوڑ دیتا ہے تو کیسے اپنے نفس پر غلبہ پانا ممکن ہو جاتا ہے۔ دل میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، اس روزے کی وجہ سے حرص میں کمی آتی ہے، اس روزے کی وجہ سے دعائیں کرنے کو جی چاہتا ہے۔ روزہ نصف صبر کہلاتا ہے۔ روزے نفس پر قابو پانے کے لیے بہترین ہتھیار ہیں تاکہ نفس کو اللہ تعالی کی اطاعت پر آمادہ کیا جا سکے۔ روزہ جسمانی صحت کا باعث بھی بنتا ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم سے فاسد مادے خارج ہو جاتے ہیں، خون صاف ہوتا ہے، دل کو اچھی طرح کام کرنے کا موقع ملتا ہے، معدے کو آرام ملتا ہے، نفس میں پاکیزگی آتی ہے اور اخلاق میں بہتری آتی ہے، طبیعت نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے تو بندے کا تلاوت قرآن میں جی لگتا ہے۔ روزہ دار اور تلاوت قرآن دونوں کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ قرآن کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جو کتاب
ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے، تاکہ لوگ اس ہدایت پر غور کریں اور اہل عقل سبق حاصل کریں۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے۔ تو روزے اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ روزے میں انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے اور جسم کی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، تو اس کی عقل اور اس کی روح زیادہ بہتر طریقے سے کام کرنے کی پوزیشن میں آ جاتی ہیں۔ قرآن حکیم یہی توجہ چاہتا ہے، ایسے انسان کی توجہ جس کا نفس مغلوب ہو جائے۔ رب العزت نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے ہیں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 24 ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید پر غور و فکر کرنے والا تلاوت کرتا ہے، ایک عجیب لذت پاتا ہے۔ رمضان میں تلاوت قرآن کی مہک سے طبیعت خوشگوار ہو جاتی ہے۔ رمضان نزول قرآن کے دنوں کو یاد دلاتا ہے۔ سلف صالحین اس میں تلاوت قرآن کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھو، قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے صلاۃ المسافرین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ صحیح بخاری کی روایت 5027 نمبر پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے وہ اس کا ماہر ہے، وہ نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن پڑھتا ہو اور اٹکتا ہو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4937 نمبر پر۔ سلف صالحین کا طرز عمل رمضان میں کیا ہوتا تھا؟ رمضان شروع ہوتا تو وہ قرآن مجید کھول کر اس کی تلاوت اور اس پر تدبر میں مشغول ہو جاتے۔ ہاں، وہ قرآن کی زبان کو جانتے تھے، اور ایسے انسان کی تلاوت جو قرآن کی زبان کو نہیں جانتا، اجر تو ملے گا لیکن پکڑ کا ڈر بھی ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ میرے رب نے مجھے اس میں کیا پیغام دیا ہے۔ اور جب انسان غور و فکر نہیں کر پاتا تو اس کا دل اس کی چاشنی کو محسوس نہیں کر سکتا، وہ عمل کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ تلاوت کیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کا علم نصیب فرمائے، تاکہ تلاوت کرتے ہوئے عمل کے راستے نظر آئیں، تاکہ اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے قابل بھی ہو جائے۔ رمضان شہر القرآن ہے۔ رمضان میں سلف صالحین کے گھر تلاوت قرآن سے گونج اٹھتے تھے، وہ گھر روشن ہو جاتے تھے، وہ قرآن مجید کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ صالحین قرآن مجید کی تلاوت ترتیل سے کیا کرتے تھے، جہاں قرآن مجید کے عجائبات کا تذکرہ آتا وہاں رک جاتے، جہاں قرآن مجید نصیحت کرتا وہاں رونے لگ جاتے، جہاں بشارتیں ملتی وہاں خوش ہو جاتے۔ وہ قرآن کے اوامر و نواہی کو دل سے قبول کرتے تھے۔ صالحین کس طرح سے
رمضان میں قرآن مجید کے ہو کر رہ جاتے تھے۔ امام مالک درس و تدریس، فتاوی نویسی، مسائل وغیرہ بتانے سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب کا یہ طرز عمل تھا کہ جب صحابہ کرام اکٹھے ہوتے تو آپ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو فرماتے، آپ ہمیں ہمارا رب یاد دلائیں، قرآن حکیم کی تلاوت سنائیں۔ یہ روایت تاریخ ابن عساکر کی ہے، والیوم 32 ہے، پیج 47 اور 48۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری خوش الحانی سے قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تو قرآن کی تاثیر سے صحابہ کرام رونا شروع کر دیتے۔ اللہ کے کلام سے انہیں دلچسپی تھی۔ آج صورتحال کیا ہے؟ مزاج بدل گئے، دلچسپی نہیں رہی، عقلیں بیمار ہو گئیں، فساد برپا ہو گیا۔ قرآن حکیم کا اصل مقصد تو لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دینا ہے۔ قرآن حکیم دل کی بیماریوں کے لیے شفا کا پیغام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ یہ قرآن معرفت اور برہان ہے۔ یہ قرآن زندگی ہے۔ یہ قرآن آزادی کا راستہ دکھاتا ہے، سعادت کا راستہ دکھاتا ہے۔ کیا ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم رمضان میں اور رمضان کے بعد قرآن حکیم کے زیر سایہ زندگی بسر کر سکیں اور اس کے نور سے اپنے دلوں کو منور کر سکیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شہر القرآن میں روزہ رکھنے کے ساتھ قرآن مجید سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔